Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 13th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, एज यूजुअल लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर। हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डिटेल के अंदर उन सारे रिस्पॉन्सेज को जो हम किसी नॉवल या नए एनवायरनमेंट के अंदर जाकर देते हैं। दरअसल इन रिस्पॉन्सेज को डिस्कस करते वक्त मैंने आपको बताया कि आप इनको प्रोसेसेस के तौर पर भी ले सकते हैं और आप इनको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट रंग्स ऑफ द लैडर के तौर पर भी ले सकते हैं कि जिनके ऊपर चढ़ते चढ़ते हम इवेंचुअली एक नॉवल एनवायरनमेंट को एक बहुत फेमिलियर एनवायरनमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जिन प्रोसेस का हमने डिटेल में डिस्कस किया वो प्रोसेसेस कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जब हम किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो वो नया एनवायरनमेंट हमें हमारे अफेक्ट के लेवल के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अफेक्ट से हमारा मतलब है कि वो हमें हमारे इमोशनल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा होता है, जिससे मतलब हम ये ले सकते हैं कि किसी भी नए एनवायरनमेंट में जब हम जाते हैं तो उस एनवायरनमेंट के अंदर जाकर हम उसके बारे में अच्छा फील कर सकते हैं या बुरा फील कर सकते हैं। यहाँ पर इस अफेक्ट के लेवल को डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी इंटरव्यू की। जैसे मैंने आपको ये बताया कि एक साहब जब किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, किसी जॉब के बारे में इंटरव्यू देने के लिए, तो जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो जो सारे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो उन साहब को एज ए नॉवल स्टिमुलस लेते हैं और एज नॉवल स्टिमुलस वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं ऑन अ वेरी इफेक्टिव लेवल। इफेक्ट लेवल का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ इमोशनल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ के तहत देख रहे होते हैं। किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं तो किसी चीज़ को आप नापसंद करते हैं। अब जिस तरह से ये साहब उस इंटरव्यू के कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और जिस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं और जिस तरह से ये इनकी चाल ढाल है और इनकी बात करने का स्टाइल है, उन सारी चीज़ों से उन इंटरव्यूअर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी नॉवल स्टिमुलस को सबसे पहले जिस लेवल पे टच करते हैं दैट इज़ देयर सेंटिमेंटल लेवल। और अगर वो इन साहब के बारे में ये सोचना शुरू कर दें, उनको किसी तरह से उनका इंप्रेशन पसंद ना आए, तो वो बाकी के रिमेनिंग इंटरव्यू में चांसेस हैं कि वो ये प्रूव करते रहेंगे कि ये साहब जॉब को डिज़र्व नहीं करते। और अगर वो उनको पसंद आ गए हैं तो शायद वो बाकी के रिमेनिंग इंटरव्यू में ये प्रूव करते रहें कि ये साहब इस जॉब को डिज़र्व करते हैं। दरअसल बॉटम लाइन ये था कि इस एग्जांपल के ज़रिए आप ये समझ सकें कि हम अफेक्ट लेवल के ऊपर चीज़ों को परसीव करते हैं। जब हम सेंटिमेंटल लेवल पर चीज़ों को परसीव करते हैं तो ये चीज़ हमारे उस एनवायरनमेंट के अंदर फ्यूचर रिलेशनशिप को डिटरमिन करती है। अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव तौर पे परसीव करते हैं, हमारा इनिशियल सेंटिमेंट, इनिशियल इंटरेक्शन उस एनवायरनमेंट के अंदर नेगेटिव था, तो शायद ये हमारा फ्यूचर इंटरेक्शन भी नेगेटिव ही रहे उस एनवायरनमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स, जब हम अफेक्ट लेवल को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन लेवल के अंदर आते हैं। ओरिएंटेशन लेवल के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम इस एनवायरनमेंट के अंदर कहाँ पर हैं। दरअसल ये बहुत ही फिज़िकल किस्म का टास्क होता है जिसमें इंडिविजुअल्स इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस जगह पर वो हैं वहाँ से दूसरी जगह किस जगह पर हैं। You may call it that a person would like to get to the grips with his environment in order to find out that where he is or where he is living और उस environment के अंदर बाकी की चीज़ें कहाँ पर हैं। दरअसल ओरिएंटेशन का प्रोसेस इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी environment के अंदर हमारी मुख्तलिफ नीड्स और डिज़ायर्स होती हैं जो हमें फुलफ़िल करना होती हैं। मसलन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपकी नीड्स ये हैं कि आपने अपने आप को प्रॉपर्ली एजुकेट करना है और उस सारे प्रोसेस के अंदर अपने आप को उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जिसका मकसद ये है कि आपकी तालीम मुकम्मल हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चरल मैप के साथ बाखूबी वाकिफ़ हों। अगर आप ये काम नहीं कर सकेंगे तो आप अपने आप को उस यूनिवर्सिटी में कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ओरिएंटेशन ऑन अ वेरी फिजिकल लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखने की बात यह है कि जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमारी इनिशियली ओरिएंटेशन वहाँ पर बड़ी वीक होती है, क्योंकि ये एक नॉवल एनवायरनमेंट होता है और इस नॉवल एनवायरनमेंट को हम अभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए होते और आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त लगता है जब हम मुख्तलिफ़ जगहों के बारे में रास्ते जानना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं
اور ایسے میتھڈز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کو ساتھ ہی ساتھ امپروو کر سکتے ہیں. The next important step that we discussed was the step of categorization. جب اورینٹیشن کے پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو ہم کیٹیگرائزیشن کے اسٹیپ کے اندر آتے ہیں, جہاں پر جو ایگزسٹنگ انفارمیشن ہے اس کو ہم مختلف کیٹیگریز کے اندر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مختلف انفارمیشن جو مختلف کیٹیگریز کے اندر آتی ہیں, یہ دراصل ہمارے پرسیپشن کے پروسیس کو مزید فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اس کو مزید شارپن کرتی ہیں اور مور افیکٹو بناتی ہیں. کیونکہ جب انفارمیشن کیٹیگرائز ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر مختلف جگہیں کہاں پر ہیں, مختلف امپورٹنٹ پلیئرس کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں. کیٹیگرائزیشن سے جب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں, نیکسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ از سسٹمیٹائزیشن. نیچرلی جب ہم انفارمیشن کو کیٹیگرائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اگلے اسٹیپ کے اندر ہم اس کیٹیگرائزڈ انفارمیشن کو بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اپنے مائنڈ کے اندر پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سسٹمیٹائزیشن کے اندر ہم اس کمپلیکس انوائرمنٹ کو چھوٹے چھوٹے بلاکس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے بلاکس آر ایکچولی دا بلڈنگ بلاکس آف آر انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بلڈنگ بلاکس آف انڈرسٹینڈنگ ہمیں ایونچولی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے میں زیادہ افیکٹولی. اسٹوڈینٹس, سسٹمیٹائزیشن سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہم مینیپولیشن کے اسٹیپس کے اندر آ جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ کو اب اتنا زیادہ جان گئے ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹ کے مختلف ہینڈلس ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں جن کو مینیپولیٹ کر کے ہم اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اور ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو ایگزامپل دی, ایک صاحب جو ایک نئی جاب پر جوائن کرتے ہیں اور جب وہ پہلے دن جاتے ہیں تو شاید انہیں اپنی جاب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا. انیشیلی ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے آفس میں مختلف جگہیں کہاں پر ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کہاں پر ہیں. ان کو اپنے باس یا اپنے دوستوں کے بارے میں یا اپنے کولیگس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. دس پرٹیکولر جینٹلمین از ویری ویری انفیکٹو ایٹ لیسٹ فار دا فرسٹ 5 or 6 days آف ہز اسٹے ان دی آفس. لیکن آہستہ آہستہ وہ ناول انوائرمنٹ کو پرسیو کرنے کے مختلف اسٹیپس میں سے گزرتے جاتے ہیں, اور فائنلی ایک اسٹیپ آتا ہے جہاں پر وہ ایگزسٹنگ انوائرمنٹ کے مختلف ہینڈلس ڈھونڈ لیتے ہیں جن کے حساب سے وہ اس انوائرمنٹ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اب ان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان کے باس کس طرح کے ہیں, ان کی جاب کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو اپنے آپ کو کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے, اور ایونچولی اپنے ڈیزائرڈ آبجیکٹیوس کس طرح سے حاصل کرنے ہیں. اسٹوڈینٹس, جو فائنل اسٹیپ ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز دا اسٹیپ آف انکوڈنگ. انکوڈنگ مینس کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ہم مختلف نام دینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم اس انفارمیشن کے ساتھ اتنے فیملیئرائز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو مختلف ایسے نام دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ پرسنل میننگ رکھتے ہوں اور ہمارے لیے پرسنلی سگنیفیکنٹ ہوں. اسی لیے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہم یونیورسٹیز میں ایک دوسرے کے یا مختلف کولیگس آف دا سیم ایج ایک دوسرے کے نیم سیکس رکھ دیتے ہیں, یا پھر ہم مختلف جگہوں کے اپنے حساب سے نام رکھ دیتے ہیں. دراصل جب ہم انفارمیشن کو انکوڈ کر دیتے ہیں, دیٹ انکوڈیڈ انفارمیشن از اے پیکٹ آف انفارمیشن دیٹ کین بی ایزیلی کمیونیکیٹڈ ٹو ادر پیپل. نیچرلی انکوڈنگ کا پروسیس اس صورت میں زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب انوائرمنٹ کے بارے میں بہت کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ اس کو کسی ایسے پیکٹ کے اندر انکوڈ کر دیں جب جو پیکٹ آپ کسی دوسرے کو دیں تو وہ فوراً سے سمجھ جائیں گے کہ اس پیکٹ کے اندر کیا چیز ہے. اسٹوڈینٹس, انکوڈنگ کے پروسیس کے ذریعے سے ہمیں اس انوائرمنٹ کے بارے میں مزید بہتر انفارمیشن حاصل ہو جاتی ہے, اور یہ سارے 6 کے 6 اسٹیپس جب ہم پورے کرتے ہیں تو ایک ناول انوائرمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ فیملیئرائزڈ انوائرمنٹ بن جاتا ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں سے ہم نے جب لیکچر کو آگے بڑھایا تو ہم نے بات کی تھی کوگنیٹیو میپس کے بارے میں, اور یہاں پر کوگنیٹیو میپس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کسی صاحب کو ٹیلی فون پر اپنے گھر کا راستہ بتا رہے ہیں اور ڈائریکشنز دے رہے ہیں تو آپ وہ ڈائریکشنز اس صورت میں نہیں دے سکتے جب آپ کے پاس ایک پراپر اورینٹیشن نہیں ہے کہ آپ کا گھر اس شہر میں کس جگہ پر ہے, اور آپ کے ذہن میں ایک امیجنری میپ نہیں ہوتا آپ کے گھر کے راستے کے بارے میں. کوگنیٹیو میپس دراصل مینٹل ریپرزنٹیشنس ہوتی ہیں ہماری اس امیجنیشن کی جو ہم نے ریالٹی کے بارے میں بلڈ اپ کی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ جب کوئی انوائرمنٹ آپ کے لیے بہت فیملیئر ہو جاتا ہے تو آپ کا کوگنیٹیو میپ بھی بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیچرلی جب آپ کسی ناول انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو انیشیلی آپ کا کوگنیٹیو میپ نہ صرف ویک ہوتا ہے بلکہ اس میں اسپیسیفکیشنز بھی بہت کم ہوتی ہیں. لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو فیملیئرائز کرنے کے مختلف پروسیسز اور اسٹیپس کو کور کرتے جاتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کا کوگنیٹیو میپ وسیع ہوتا رہتا ہے اور اس کے اندر ڈیٹیلز اور اسپیسیفکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. دراصل یہ کوگنیٹیو میپ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کسی انوائرمنٹ کو کتنا بہتر طریقے سے سمجھ پائے ہیں. اب ایک صاحب جب آپ سے فون پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا راستہ کدھر ہے
اور میں آپ کے گھر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں, تو آپ اس کوگنیٹو میپ کو فوراً ایکٹیویٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر اور یہ امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صاحب ایکچولی اس وقت کہاں پر ہیں. اور پھر جب آپ ٹیلی فون پر ڈائریکشنس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کوگنیٹو میپ کے اندر مختلف مائل سٹونز اور مختلف پلیسز میں سے گزرتے ہوئے ان صاحب کو اپنے گھر کی ڈائریکشنس دینا شروع کر دیتے ہیں. دراصل اگر آپ غور کریں یہاں پر, تو آپ جب کسی صاحب سے بات کر رہے ہیں جن کو راستہ بتا رہے ہیں, تو یہ دراصل دو کوگنیٹو میپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. Naturally, the other person is not very familiar with the surroundings of your home, and his cognitive map is actually very, very vague. So this is more or less a process جس کے اندر آپ اپنے کوگنیٹو میپ سے کلیئرٹی اور انکوڈیڈ انفارمیشن ان صاحب کے کوگنیٹو میپ کے اندر ڈال رہے ہیں. اور جب آپ یہ کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے تو آپ کی ایک کوڈڈ لینگویج ہوگی جو شاید آپ میں اور ان صاحب کے اندر فیملیئر ہو. اگر آپ یہ صاحب آپ کے بہت پرانے دوست ہیں تو آپ مختلف قسم کے ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ بہتر طریقے سے سمجھا سکیں ان صاحب کو. مثال کے طور پر آپ کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک بھوت بنگلہ نما کا مکان نظر آئے گا. اس بھوت بنگلے سے جب آپ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے تو ایک جیل ٹائپ کی جگہ آپ کو نظر آئے گی. So these are the common encoded words that we are using with the people with whom we are more familiar. لیکن اگر یہ صاحب آپ کے ساتھ familiar نہیں ہیں, then your language would automatically change اور آپ کچھ ایسے encoded لفظ استعمال کرنا شروع کریں گے جو سب کے لیے common ہو سکتے ہیں. مثلا آپ انہیں کہہ سکتے ہیں there is a white dingy building that has a black gate with rusted paint on it. اور وہ صاحب اس ساری انفارمیشن سے یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ گھر کس طرح کا ہے. So آپ نیچرلی اپنے کوگنیٹو میپ سے دوسرے صاحب کے کوگنیٹو میپ کے اندر انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ مینٹل ریپرزنٹیشنس اگر کوگنیٹو میپس ہوتے ہیں تو ان کے اندر انفارمیشن کیا ہمیشہ سے کلیئر ہوتی ہے؟ دراصل کوگنیٹو میپس کے اندر انفارمیشن ہمیشہ سے کلیئر نہیں ہوتی. یہ دراصل ہمارا انوائرمنٹ کے ساتھ فیملیرائزیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ جب اگلی سٹیجز کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور ہم انوائرمنٹ کے بارے میں زیادہ جانتے رہتے ہیں تو کوگنیٹو میپ کے اندر زیادہ انفارمیشن آتی رہتی ہے. اب جب ہم کوگنیٹو میپس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم انڈیویجول ڈفرینسز کی بھی بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے اندر کوگنیٹو میپس بنانے کی صلاحیت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کوگنیٹو میپس کو کوالٹیٹیولی انالائز کرنے کی کوشش کریں تو ان کے اندر مختلف قسم کے کانٹینٹس ہوں. ہو سکتا ہے کہ خواتین اور مرد جب کوگنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایبلٹیز کے اندر کچھ ڈفرینسز ہوں. اس بات کو بہتر سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو ایک ایکسرسائز دی تھی جس کے اندر آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے اس کوگنیٹو میپ کو ذہن میں لائیں اور اس کے بعد اس کو صفحے پر لکھ دیں. جب آپ اپنے یہ کوگنیٹو میپس اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ کا کوگنیٹو میپ آپ کے دوسرے کولیگ کے کوگنیٹو میپ سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے. اور جب آپ یہ انفارمیشن میچ کریں گے تو اس سے آپ کو بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگس ملیں گی. آئی ہوپ کہ آپ نے ایکسرسائز کی ہو اور اس ایکسرسائز کے اینڈ پہ آپ کو بہت امیوزنگ یا انٹرسٹنگ ریزلٹس ملے ہوں. اسٹوڈینٹس, اب اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کوگنیٹو میپس کی دراصل کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا لنچ اسٹڈیز کو جس میں ریزیڈنٹس آف 3 American cities were requested to draw the maps of their cities. These were actually the cognitive maps. These maps were analyzed thoroughly and they were matched for the commonalities. اور جو commonalities اس میپ کے اندر انہیں ملی ان کے اندر یہ پتہ چلا کہ جب سب لوگ cognitive maps بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ مختلف قسم کی چیزیں تقریباً تمام لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. سب لوگ اس میپ کے اندر پاتھس بناتے ہیں اور ان پاتھس کے اندر ہم ٹریفک کے فلو کو کسی طرح سے شو کرتے ہیں. دا سیکنڈ تھنگ از ایجز. ایجز کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شہر کا ایک پارٹ شہر کے دوسرے پارٹ سے کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. ایجز دراصل ایک باؤنڈری کی طرح رول پلے کرتی ہیں کہ ایک سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا سٹی ہاؤ اینڈ ویئر اٹ کنیکٹس ود اندر سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا سٹی اینڈ واٹ از دا ایج اور دا بارڈر لائن ان بٹوین. وی دین ڈسکسڈ ڈسٹرکٹس. ڈسٹرکٹس آر دو سگنیفیکنٹ پارٹس آف دا سٹیز جن کو ہم ایک یونٹ کے طور پر لے سکتے ہیں اور ایک اکائی کے طور پر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فائنلی دیر آر نوڈس. نوڈس ایسی جگہ ہیں جہاں پر ٹریفک کا فلو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتا ہے, روڈس انٹرسیکٹ کرتی ہیں. اینڈ فائنلی دیر آر لینڈ مارکس. لینڈ مارکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر صاحب کے مختلف قسم کے لینڈ مارکس ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اسٹوڈینٹس,
آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اباؤٹ دا اینکر پوائنٹ ہائپوتھیسس. Anchor point hypothesis was coined by the psychologists Coolidge, Gale, and Tobler in 1987. According to the anchor point hypothesis, the regionalization and hierarchical organization of cognitive space is brought about by the active role of salient cues in the environment. Students, according to this hypothesis, جب بھی ہم کسی environment کو perceive کرتے ہیں تو انوائرمنٹ ہم کتنا کلیئرلی پرسیو کرتے ہیں اور ہمارا کوگنیٹو میپ اس انوائرمنٹ کے حساب سے کتنا کلیئر ہے، دراصل یہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر سیلینس کے کتنے کیوز ہیں. سیلینس سے دراصل ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ کو ہم کتنا اس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں کلیئرلی، اور یہاں پر ہمارا ایمفیسس ہے اکارڈنگ ٹو دس ہائپوتھیسس اباؤٹ دا فیچرس آف دا انوائرمنٹ. بعض انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، اور بعض انوائرمنٹس ایسے ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے وہ گرو اپ کر جاتے ہیں ڈس آرگنائز طریقے سے کہ شاید ان کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے بعض شہر ایسے ہیں جو پراپرلی پلان کیے گئے ہیں، اینڈ ون آف دوز ٹاپ سٹیز از لائک دا کیپٹل آف پاکستان، اسلام آباد. اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، جب اس شہر کے اندر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو زیادہ آرگنائزیشن نظر آئے گی، جس کی وجہ سے شاید اسلام آباد کے اندر راستے ڈھونڈنے ذرا قدرے آسان ہیں. However, if you happen to be in a city like Karachi and Lahore, کراچی اور لاہور اسلام آباد کی نسبت بہت پرانے شہر ہیں، بلکہ ان شہروں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ these are the ancient civilizations اور the ancient culture centers. یہ شہر دراصل پچھلے سینکڑوں ہزاروں سال سے گرو اپ کر رہے ہیں، بن رہے ہیں، اور انہوں نے مختلف فیزز دیکھی ہیں. اپنی گروتھ کی ان مختلف فیزز میں اٹ واز پرابیبلی ناٹ پاسبل کہ ان شہروں کی ڈیولپمنٹ کو پراپرلی آرگنائز طریقے سے آگے بڑھایا جا سکے، اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہر خود بخود گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آبادی کے اندر مختلف ٹرینڈس آتے ہیں اور آبادیاں مختلف ڈائریکشنز کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی حساب سے انفراسٹرکچر ریسورسز بھی آرگنائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ ان شہروں کو اور اسلام آباد کے ویژول امیجز یا ایریل ویژول امیجز کو کمپیئر کریں تو probably you'll find out that the cities of Lahore and Karachi, you might say that these are growing up in different directions, and about Islamabad, you might say that this city looks like in a proper place. اس کے اندر ہر چیز شاید آپ کو آرگنائزڈ نظر آ رہی ہو، جس کی وجہ سے the cues of salience in a city like Islamabad are much more elaborate, are much more clear, and because of that, if you happen to be losing your way in a place like Islamabad, شاید آپ کو وہاں پر راستہ ڈھونڈنا آسان ہو. لیکن اگر آپ لاہور یا کراچی کے اندر پہلی دفعہ گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر رہنا شروع کیا ہے تو شاید آپ کو کچھ زیادہ وقت لگے لاہور اور کراچی کے فزیکل انوائرمنٹس اور فزیکل سراؤنڈنگس کو سمجھتے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں راستہ جلد ڈھونڈنا شروع کر دیں، لیکن لاہور اور کراچی کیونکہ یہ شہر بہت بڑے ہیں اور شاید ان کی گروتھ بھی ذرا تھوڑی بہت ڈس آرگنائزڈ ہے، آپ کو کچھ زیادہ وقت لگے. دس واز ایگزیکٹلی دا اینکر پوائنٹ ہائپوتھیسس اکارڈنگ ٹو وچ the regionalization and hierarchical organization of cognitive space is brought about by the active role of salient cues in the environment. Environment کے اندر جو salient cues ہیں وہ cognitive maps کو کس طرح سے impact کرتے ہیں. That is actually the bottom line or the emphasis point of this particular hypothesis. Students, اب ہم environment کی بات کرتے ہیں، environment کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم environment کو سمجھیں گے نہیں، اس کو properly understand نہیں کریں گے، ہم اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر پراپرلی اڈیپٹڈ نہیں ہیں تو ہمارا بیہیویئر افیکٹو نہیں ہو سکتا اس انوائرمنٹ کے اندر. جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو دو فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نمبر ون، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ہائپوتھیسس کے اندر ڈسکس کیا کہ وہ انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، کیا وہ آرگنائزڈ انوائرمنٹ ہے، کیا اس کے اندر سیلینس کے کیوز ہیں. نمبر ٹو، انڈیویجول ڈفرینسز ان پرسیپشن اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولز اس انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں ان انڈیویجولز کے اندر کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کچھ اس لحاظ سے کہ یہ انڈیویجول یا ایک سرٹن گروپ آف انڈیویجولز ہیو بیٹر نیچرل کیپیبلٹیز ٹو بلڈ اپ دیئر کوگنیٹو میپس اینڈ سرٹن ادر انڈیویجولز ہیو ادر ٹائپس آف کیپیبلٹیز while they are countenancing the process or the function of building up their cognitive maps. جب ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجول کے اندر بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انڈیویجولس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے کوگنیٹو میپس بنانے میں.
before the fact that we are going to discuss the individual differences in the capacity of building up the cognitive maps in detail, let me tell you that all those places where you would love to go and all those places that you find very, very good for yourself, it is probably much easier for you to remember the directions to those places. However, the places that you don't find good or you don't feel much happy by being on those places, you'll probably find a little bit of difficulty in identifying the ways to those places. دراصل یہ ڈفرینس کچھ اس وجہ سے ہے کہ شاید آپ نے افیکٹو لیول پہ مختلف جگہوں کو پرسیو کیا ہوا ہے اور اس کا جو سینٹیمنٹل کانوٹیشن ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی ایک اور چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے اپروچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دس نیچرلی بیکمس پارٹ اینڈ پارسل آف آر انڈرسٹینڈنگ of individual differences when we are talking about our cognition about the environment. Students, سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ environmental differences کیا ہو سکتے ہیں. کسی environment کو مختلف references سے کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس environment کے اندر لوگوں کو اپنی cognitive maps بنانے میں زیادہ آسانی ہوگی یا اس environment کے اندر لوگوں کو اپنے cognitive maps بنانے کے اندر difficulty پیش آئے گی. Naturally, environments differ from one another in ease with which people are able to develop their cognitive maps. یہاں پر ایک important factor جو ہمارے سامنے آتا ہے سب سے پہلے, that is the factor of legibility. Legibility refers to the extent to which the spatial arrangement of a city facilitates a clear and unified image in the mind of its inhabitants. بالکل جس طرح سے ہم نے اپنی پچھلی اگزامپل میں ڈسکس کیا کہ بعض شہر کچھ اس طرح سے آرگنائزڈ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے, بعض شہر کچھ اس طرح سے آرگنائزڈ ہوتے ہیں کہ وہ مختلف ڈائریکشنز کے اندر ہوتے ہیں اور ان کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سو جب آپ بلٹ انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں, مثلاً اگر آپ اپنے اسکول کی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اسکول کی بلڈنگ کے اندر آپ کو شاید ایک آرگنائزیشن نظر آ رہی ہو. دراصل یہ آرگنائزیشن نہ صرف ہماری زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس اسکول کے اندر, بلکہ یہ ہمارے لیے ویژولی بھی ایک اچھا امپیکٹ اس وقت کریٹ کرتی ہے کہ ہمیں اس جگہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اب اگر امیجن کیجئے کہ آپ کا اسکول, یوزلی دا بلڈنگز آر کنسٹرکٹیڈ آن دا پلاٹس دیٹ آر اسکوائر اور ریکٹینگل. Now imagine if a building is constructed in a big circle, yeah, and everything inside that building is placed in such an odd fashion that every time people get inside that building they tend to get confused. مثلاً بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر مختلف پوائنٹس آف دا سٹی یا مختلف ڈسٹرکٹس آف دیٹ پرٹیکولر پلیس آر سو سملر ٹو ایچ ادر کہ آپ کو شاید ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. دراصل یہاں پر اس انوائرمنٹ کے اندر جو سیلینس کے کیوز ہیں وہ اتنے زیادہ پرومیننٹ نہیں ہیں یا اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں ہیں کہ آپ ان کو ڈسکریمنیٹ کر سکیں یا ان کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر سکیں. سو لیجبلٹی از اے فیکٹر جو کسی انوائرمنٹ کے اندر اس وقت آتا ہے جب اس انوائرمنٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. جب ہم بلٹ انوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے انوائرمنٹس جن کو سمجھنا آسان ہوتا ہے وہاں پر ہماری پرفارمنس قدرے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ انوائرمنٹ میں جب تک ہم بہتر طریقے سے اڈیپٹ نہیں کر پائیں گے تب تک ہم اس انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو افیکٹولی کنڈکٹ نہیں کر سکیں گے, اور جب ہم افیکٹولی کنڈکٹ نہیں کر پائیں گے تو ہماری پرفارمنس اس انوائرمنٹ کے اندر نیچرلی ریٹارڈ ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے جو ماڈرن بلڈنگ ڈیزائنس ہیں اس کے اندر اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ بلڈنگ ڈیزائن نہ صرف سمپل ہو بلکہ بہت زیادہ کنوینئنٹ ہو. ساری چیزیں ایسی جگہوں کے اوپر لوکیٹڈ ہوں جہاں سے لوگ ان کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں, یا پھر نئے لوگ اگر ان بلڈنگس کے اندر آئیں تو وہ ان بلڈنگس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور ان کو سمجھنے میں, ان اسٹرکچرس کو سمجھنے میں ان کو بہت زیادہ وقت نہ لگے. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آفیسز کے اندر اگر بلڈنگ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ایک دوسرے کے پاس ہیں اور ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں جو ڈفرینسیشن ہے وہ بہت کلیئر ہے, اور پیسیجز that connect different departments with each other, those are also very, very clear, then there are great chances that people working within those offices will be better coordinated with each other. اور جب لوگوں کے لیے یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بیٹر پلیس کر سکتے ہیں, ان کی فزیکل اورینٹیشن مختلف ڈپارٹمنٹس کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں بہتر ہو جاتی ہے, تو نیچرلی ان کی مینٹل کوآرڈینیشن بھی بہتر طور پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم آج کل کے زمانے میں آرگنائزیشنل افیکٹونیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایسے بلٹ انوائرمنٹس ڈیزائن کریں
جس کے اندر لوگ اپنی پرفارمنس کو میکسیمائز کر سکیں, اپنے پوٹینشیل کو مزید بہتر سے بہتر نکھار سکیں. اور آج کل کے زمانے میں آرگنائزیشنس کے اندر ٹیم ورکنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے. ٹیم ورکنگ کا کانسیپٹ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک پروجیکٹ پر جب مختلف لوگ کام کرتے ہیں تو دے کین ورک آن دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ لائک سے اے ٹیم آف فٹ بال پلیئرس. ٹیم آف فٹ بال پلیئرس از لائک 11 انڈیویجولس جو ایک گول کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ 11 پلیئرس آف فٹ بال ٹیم اگر ان کو یہ نہ پتا ہو کہ میرا لیفٹ ہاف کس جگہ پر ہے اور میرا سینٹر فارورڈ کس جگہ پر ہے اور ڈیفینس والے کس جگہ پر ہیں, اگر ساری ٹیم کو یہ پتہ نہ ہو کہ مختلف کنسٹیٹوئنٹس آف دا ٹیم کس جگہ پر پائے جا رہے ہیں, تو وہ ٹیم شاید ایک یونیفائڈ طریقے سے موو نہیں کر سکے گی. اگر آپ نے فٹ بال کا ایک میچ دیکھا ہو ٹی وی پر تو آپ کو بعض اوقات یہ محسوس ہوگا کہ 11 کھلاڑی ایک فٹ بال ٹیم کے جب اکٹھے موو کرتے ہیں تو شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ 11 کے 11 کھلاڑی آر ڈفرنٹ پارٹس آف اے ہول اینڈ دیٹ ہول از ایکچولی دا ٹیم. کمنگ بیک ٹو دا بلٹ انوائرمنٹس جہاں پر لیجبلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے, وہاں پر لوگ ایک ٹیم کے طور پر زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل ان کی فزیکل اورینٹیشن اتنی بہتر ہے کہ ان کے لیے بہت آسان ہے ایک دوسرے کو پلیس کرنا, اور جب فزیکلی لوگ ایک دوسرے کو پلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اندر آسانی پیش آتی ہے ان کو, تو مینٹل کوآرڈینیشن بھی نیچرلی اس کے ساتھ ساتھ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مینٹل کوآرڈینیشن امپروو ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ان کا بیہیویئر بھی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور وہ اپنے پوٹینشیل کو زیادہ بہتر طریقے سے میکسیمائز کر سکتے ہیں. So coming back to the same point, some cities or some places or some buildings are designed in such a way that they have a central core and everything is placed very neatly around that central core. Some buildings or some cities may be designed in such a way that these buildings, the structure of the cities or the structure of the building may retard better coordination amongst the people. یہاں پر legibility سے جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی اور ایریا کو ہم کس طرح سے ریکگنائز کر سکتے ہیں, وچ مینس دیٹ دا ایریا کین بی لکڈ ایٹ ایز ان ٹرمز آف دا فیکٹرز دیٹ میک اٹ مور ایزیلی ریکگنائزیبل اینڈ دیٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ فار دا پیپل ٹو ریکگنائز اٹ پراپرلی ایز اے یونٹ اور ایز اے ہول. Recognizable areas of an environment are important for developing accurate cognitive maps. نیچرلی لیجبلٹی جب کسی بلڈنگ کے اندر ہوگی یا کسی شہر کے اندر ہوگی یا کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر ہوگی, لوگ مختلف پارٹس کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں. جب مختلف پارٹس کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اور ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں تو ان پارٹس کی یا ان چھوٹے چھوٹے ایریاز کی جو ایک بڑے ایریا کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ان کی ریکگنائزیبلٹی بھی زیادہ ہو جائے گی. ناؤ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ دیٹ واٹ از ایکچولی دا ریکگنائزیبلٹی آف اے پرٹیکولر ایریا. کسی ایریا کو ہم کس وجہ سے زیادہ بہتر طریقے سے پہچان سکتے ہیں. مثلاً اگر کسی ایریا کی ہم نے ریکگنائزیبلٹی زیادہ بہتر کرنی ہو تو ہمیں کون سے فیکٹرز ہیں یا کون سے ہینڈلز ہیں جن کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اور اس ایریا کی ریکگنیشن کو زیادہ آسان بنا سکتے ہیں, اور کچھ اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ لوگ جب ان ایریاز کو ریکگنائز کرنا چاہیں تو وہ آسانی سے یہ کام کر سکیں. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہمارے پاس ریکگنائزیبلٹی کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے. Recognizability is a function of C and D. In this formula, R represents recognizability, F is naturally the function, and C is centrality to population flow, and D is architectural or social distinctiveness. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے شہر کی significant جگہیں کیا ہے تو آپ فوراً in a flick of second شاید مجھے بتا دیں کہ ہمارے شہر کی سینٹرل لوکیشنز یہ ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں, یہ رسپانس آپ کے ذہن میں ایک دم سے کیوں آتا ہے؟ دراصل آپ کسی بھی انوائرمنٹ کو جب پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دو بہت امپورٹنٹ کیوز ہوتے ہیں اس ایریا کی ریکگنائزیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹرلٹی آف دا پاپولیشن فلو, کہ پاپولیشن فلو کس جگہ پر زیادہ ہے. نیچرلی جس ایریا کے اندر پاپولیشن فلو بہت زیادہ ہوگا وہ ایریا ایک دم سے ریکگنائزیبل ہو سکتا ہے. جہاں پر لوگ زیادہ کلسٹر کر رہے ہیں وہ ایریا زیادہ ریکگنائز ہو سکتا ہے. لیٹ اس ٹاک اباؤٹ کینٹین. اس کینٹین کے اندر پاپولیشن فلو نیچرلی ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے, اینڈ دیز آر دا ٹائم پیریڈس وین پیپل وانٹ ٹو گو فار دیئر لنچز اور پیپل وانٹ ٹو ڈرنک ٹی اور کافی. تو اس کینٹین کی طرف پاپولیشن فلو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ بیکمز اے ویری سگنیفیکنٹ پلیس اور اے ریکگنائزیبل پلیس. Now, if a gentleman enters, say, at lunchtime, and he happens to be passing by the canteen,
he would immediately notice that a lot of people are sitting in that canteen or in that cafeteria or the lunch place, and they are not only having their food, but they are chatting with each other. So canteen is not only a place to feed oneself, but canteen or the food area is also the place where people socialize and relax for a while. جس کی وجہ سے پاپولیشن کا فلو یہاں پر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایریا ان صاحب کے لیے ریکگنائز کرنا لنچ ٹائم کے اوپر بہت آسان ہوگا. لیکن امیجن کریں کہ اگر یہ صاحب صبح 9 بجے کے قریب یا 10 بجے کے قریب آفس میں آتے ہیں، وچ از نیدر دا ٹائم فار دا کپ آف ٹی اور کافی اینڈ نو دا ٹائم فار لنچ. ان صاحب کے لیے اس وقت کینٹین کو امیڈیٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہاں پر پاپولیشن کا فلو نیچرلی بہت کم ہے اور اس وقت وہاں پر لوگ نہیں ہیں. The next important factor is the architectural design or the social distinctiveness of a place. Now, it usually happens that in the offices, جو cafeterias ہوتے ہیں یا جو لنچ پلیسز ہوتی ہیں، ان کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے اندر بیٹھ کے پرسکون ہو سکیں، اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں. کیونکہ آفس کی روٹین میں جب وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کام کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں اوور سیٹنگ کرنا پڑتی ہے، people tend to get tired on their workplaces. At that time, when they are tired, that means their arousal level has increased beyond a certain level, اور ان کی پرفارمنس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. That is the time when they need to probably relax themselves and entertain themselves for a little while. And that is the time when they go for a cup of coffee or a cup of tea. Now, if the canteen is designed in such a beautiful way that people are attracted towards it and they just don't go there but also feel relaxed there, then that place also becomes very, very prominent. اب اگر ہم انہی صاحب کی بات کرتے ہیں جن کی ہم نے اگزامپل دی پیچھے، جو جب آفس میں آتے ہیں اگر 10 بجے کے قریب آتے ہیں تو کینٹین ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے، اگر لنچ ٹائم پہ آتے ہیں تو کینٹین ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے کینٹین کی ریکگنائزیبلٹی زیادہ بنانی ہے، زیادہ بہتر بنانی ہے، تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کینٹین کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ کوئی بھی صاحب جب آفس میں کسی بھی ٹائم پہ انٹر ہوں تو اس وقت وہ اس کینٹین کو پہچان سکیں اور ان کو ایگزیکٹلی ایک دم سے پتہ چل جائے کہ یہ کینٹین ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شہر کے ایریل ویوز دیکھتے ہیں تو ہاسپٹل کی بلڈنگس جو ہیں وہ ہمیں یا بڑی بڑی بلڈنگس جو ہیں وہ ہمیں بہتر طریقے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ہاسپٹلس کی بلڈنگس کو کسی طرح سے مارک کر دیں تاکہ ہاسپٹل کی بلڈنگ آسانی سے ریکگنائزیبل ہو سکے. اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو ہیلی کاپٹرس کے ذریعے ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور پائلٹس کے لیے اگر ان ایریاز کو ریکگنائزیبل بنانے کے لیے زیادہ بہتر کیوز پرووائڈ کیے جائیں تو وہ آسانی سے ان جگہوں کے اوپر لینڈ کر سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ تھرو دس ڈسکشن the formula, the recognizability formula. Let me tell you this formula once again. Recognizability is actually the function of the centrality to the population flow as well as the architectural design or social distinctiveness of a particular place. Students, آئیے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کوگنیٹیو میپس جب ہم بناتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمارے کوگنیٹیو میپس کسی چیز کے بارے میں یا کسی انوائرمنٹ کے بارے میں صحیح ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوگنیٹیو میپس کے اندر مختلف فالٹی انفارمیشن آ جاتی ہیں that there are errors in the maps. People are actually prone to making a number of mistakes while they are building up their cognitive maps. کیونکہ ہماری پرسیپشن اس انوائرمنٹ کے بارے میں 100% نہیں ہے, which is also witnessed by the fact کہ ہم اپنی پرسیپشن کو امپروو کرنے کے لیے مختلف گیجٹس, مختلف انسٹرومنٹس بناتے رہتے ہیں. مثلاً ہم اپنے سائٹ کو بہتر کرنے کے لیے نہ صرف نظر کی اینک استعمال کر سکتے ہیں بلکہ ہم خورطبین کے ذریعے بہت باریک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, اور دوربین کے ذریعے ہم اپنی سائٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک سرٹن ڈسٹینس سے بہت زیادہ آگے تک چیزوں کو دیکھ سکیں. اسی طرح الیکٹران مائکروسکوپس ہیں اور بڑی بڑی دوربینیں ہیں. سو آل دیز تھنگس آر ایکچولی دا انسٹرومینٹس وچ آر ہیلپنگ us gain better information about the environment. These things are actually aiding our sensory organs to get and perceive more information, not only more information, but highly qualitative information about the environment around us. So, we are naturally not aided by these instruments or these gadgets all the time. And most of the times when we are not aided by these gadgets, then we are naturally prone to making mistakes. And that is the time, instead of perceiving the accurate information, we are perceiving our environment in terms of illusions, which goes to say that
there are many types of errors that people are making in their cognitive maps. First of all, one thing that, or one handicap or one problem that everyone might be facing is the incomplete maps. جب ہم میپس کو بنا رہے ہوتے ہیں اور کوگنیشن کے اوپر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں میپس کو، تو کوگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو زیادہ پرسیو کرتے ہیں جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، یا وہ انفارمیشن جو ہمیں پسند آتی ہے، یہ وہ انفارمیشن جو ہمیں خوش بناتی ہے، اس کے اوپر ہم زیادہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو انفارمیشن کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ جب ہم انوائرمنٹل کوگنیشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بعض ایسی ڈیٹیلز مس کر دیں جو بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوں اس پرٹیکولر انوائرمنٹ کا، لیکن بیکاز آف اے سرٹن پرسنالٹی فیکٹر ود ان اس اور بیکاز آف اے سرٹن ایموشنل اور سینٹیمنٹل کیو وی ٹینڈ ٹو اوائڈ دیٹ پرٹیکولر پارٹ آف دا انوائرمنٹ. In this case, our cognitive map will give us incomplete information. But how can we safeguard ourselves against this kind of error? Of course, I told you at the start of the last lecture also that now this is a very, very difficult task. However, every time if we go in a new environment, we may try our level best to stay neutral and don't get the sentiments or the emotions hamper our perception somehow. That is probably one way that we can make our perception much better about different environments. After the incomplete maps, the second error that can take place in the cognitive maps is called distortion. Distortion is actually distortion of the reality. Reality could be different. What you are perceiving is actually different, which means what is out there, you don't get its right image in your mind, which actually means that there is wrong information going into your mind, and that wrong information is distorted information. Distorted information سے مطلب یہ ہے کہ جو exact information ہے اس کی حیت کو کسی طرح سے تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کی حیت جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کے اندر پرسنالٹی فیکٹرز بھی آتے ہیں اور انوائرمنٹل فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں, which goes to say that we sometimes place some areas closer to each other and we sometimes place some areas very distant from each other. بعض اوقات ہمارے خیال میں دو علاقے کسی ایک شہر کے اندر بہت قریب پائے جاتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ دونوں علاقے شہر میں ایک دوسرے سے کافی دور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک صاحب کے گھر اور آفس کے درمیان میں کافی زیادہ ڈسٹینس ہے اور ان کو روز آفس جانا پڑتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ روز آنے جانے کی وجہ سے وہ اس ایریا کے ساتھ اتنے زیادہ فیملیئر ہو جائیں کہ وہ شاید سمجھتے ہوں کہ میرے آفس کی ڈرائیو میں 25 یا 30 منٹ لگتے ہیں, لیکن جب وہ کسی دوسرے صاحب کو بتا رہے ہیں کہ میرا آفس میرے گھر سے یہاں پر ہے, تو وہ ہو سکتا ہے اس ایریا کے بارے میں, ان دونوں لوکیشنز کی کلوزنس کے بارے میں ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ امیج رکھتے ہوں. Probably that gentleman is not thinking that these two places are only 20 to 25 minutes apart from each other. Those people might, the new gentleman might start thinking that these two places are too far away from each other because he's not experienced. So these are some of the factors جن کی بیسس کے اوپر ہم distorted information اپنے perceptual system کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. Students, the next important error that we make while building up our cognitive maps is augmenting. Distortion کے اندر ہماری ریالٹی کے بارے میں پرسیپشن فالٹی ہو جاتی ہے. آگمنٹنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تحت ہم مختلف چیزوں کے امپیکٹ کو یا افیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل جس طرح سے ان صاحب نے کہا کہ آپ کے آفس اور آپ کے گھر کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے, اور جو صاحب روز یہاں پر آتے جاتے ہیں ان کے خیال میں فاصلہ صرف 20-25 منٹ کا ہے. there is a difference in both of these gentlemen's perception. دراصل دوسرے صاحب اس ڈسٹینس کو آگمنٹ کر رہے ہیں because of his own personal factor. Augmenting also includes putting different kinds of elements in the environment that actually are not there, that actually do not exist in that particular environment. اور اکثر اوقات ہم جب مختلف انوائرمنٹس کو ریویو کر رہے ہوتے ہیں یا پرسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں یا ایسے انفارمیشن اپنے کوگنیٹو میپ کے اندر ڈال دیتے ہیں جو دراصل وہاں پر موجود نہیں ہوتی. Students, the next error that we make while we are perceiving is under prominence or over prominence. بعض جگہیں ہمارے لیے بہت پرومیننٹ بن جاتی ہیں اور بعض جگہیں ہمارے لیے بالکل پرومیننٹ نہیں بنتی. مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر اگزامپل دیا تھا کہ ایک ٹورسٹ جب کسی ایک نئے شہر کے اندر آتا ہے
اور وہاں پر کچھ عرصہ گزارتا ہے تو اس سے اگر آپ پوچھیں کہ یہاں پر پرومیننٹ پلیسز کیا ہیں تو وہ آپ کو کچھ جگہوں کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا. لیکن ایک اس شہر کا شہری جو اس شہر کے اندر کافی عرصے سے رہ رہا ہے, اس سے جب آپ اس شہر کی مختلف جگہوں کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کے لیے نہ صرف وہ ٹورسٹ والی جگہیں پرومیننٹ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ بے شمار اور جگہیں ہیں جو ان صاحب کے لیے بہت زیادہ پرومیننٹ ہو سکتی ہیں. سو جب بھی ہم کوگنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں اور انفارمیشن اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں تو بعض چیزوں کی طرف ہم زیادہ ایمفیسس کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوور پرومیننٹ ہو جاتی ہیں, اور بعض چیزوں کی طرف ہم کم ایمفیسس ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لیے انڈر پرومیننٹ ہو جاتی ہیں. اسٹوڈینٹس, یہ تو تھے وہ فیکٹرز جو انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری پرسیپشن ڈسٹارٹ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنے کوگنیٹو میپ کے اندر غلط یا رانگ انفارمیشن ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اٹ از آئی, اٹ از ناٹ دی آئی دیٹ سیز, یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو انڈیویجول اس انوائرمنٹ کو پرسیو کر رہے ہیں وہ انڈیویجول انوائرمنٹ کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. سو وی کم ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف دس سیکشن which would be a detailed discussion on what are the individual differences between the people when they come to perceive their environment. Students, جب ہم انڈیویجول ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی کوگنیٹو میپس بہت بہتر بناتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوگنیٹو میپس بنانے کی خصوصیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے. نیچرلی انڈیویجولس کے اندر بہت سارے فیکٹرس ہیں جن کی وجہ سے امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ان کی اس کیپیسٹی کے اوپر کہ وہ کوگنیٹو میپس کس طرح کے بناتے ہیں. سائیکالوجسٹ نے کافی ساری ریسرچز کی جن کے اندر انہوں نے اس بات پر کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون کون سے مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں ایک انڈیویجول کے اندر جو اس کے کوگنیٹو میپ کو بہتر بناتے ہیں یا اس کے کوگنیٹو میپ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر ہم مختلف فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا جو فیکٹر میرے پاس ہے اس کے اندر ہم جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جب وہ کوگنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں تو عموماً کیا فرق دیکھنے میں آئے ہیں. I hope you will find this part of the discussion very, very interesting. Students, when we talk about gender differences, Appleyard conducted research in 1970 and they found out that cognitive maps of men are generally more accurate than women. ان کا یہ کہنا تھا کہ مرد حضرات جب اپنے کوگنیٹو میپس بنا رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے بارے میں تو ان کے جنرلی وہ کوگنیٹو میپس نہ صرف زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ایکوریٹ اور مائنیوٹ انفارمیشن بھی ان کے اندر ہوتی ہے compared to females. Now, mark you that this research was conducted way back in 1970, which means that the research was conducted about 38 years ago. ان پچھلے 38 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو دنیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو چکی ہیں اس دنیا کے اندر. اس کے ساتھ ہی ساتھ خواتین اور مردوں کے رولز کے اندر بھی بہت ڈفرینس آ چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج سے 38 سال پہلے خواتین اتنی زیادہ ایکٹیو نہ ہوں یا پروفیشنل لائف کے اندر ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ نہ ہو جتنی آج ہے. ہم اپنے لیکچر کے اگلے پارٹ میں اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈفرینس کو ہم کس طرح سے اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں مسٹر ایپلیارڈ کی اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر دیٹ کوگنیٹو میپس آف مین آر جنرلی مور ایکوریٹ دین دا کوگنیٹو میپس آف دا ویمن. The next research that I can quote over here says that males tend to exhibit higher levels of cognitive organization, such as using more mileage estimates or cardinal direction. This research was conducted quite recently in 1986 by Ward and Newcomb and Overton. They said that when males are making up their cognitive maps, ان کوگنیٹو میپس کے اندر مائلیج کی انفارمیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کارڈنل فیچرز وچ مینس ڈفرینٹ لینڈ مارکس اور ڈفرینٹ پلیسز جس کی وجہ سے وہ راستے کو گائیڈ کرتے ہیں اس قسم کی انفارمیشن بھی زیادہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے. اور یہاں پر مرد حضرات کے میپس جو ہیں وہ خواتین سے ذرا بہتر ہوتے ہیں. سو دس ریسرچ واز کنڈکٹیڈ ایکچولی exactly 16 years after the previous research that I quoted, which was conducted by Appleyard. The next research that I have over here is that distance judgments of women are more affected by change in travel paths through a city occasioned by the construction of new connecting street than were men. اس ریسرچ کے اندر یہ دیکھا گیا کہ خواتین اور مردوں کے جو ڈسٹینس پاتھس کے بارے میں اندازے ہوتے ہیں ان کے اندر کس طرح سے تبدیلیاں آتی ہیں جب ان کو راستے چینج کرنے پڑتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے. اور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی ایک بلاک کے اندر نئی اسٹریٹس بن جاتی ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے مختلف راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں.
اس ریسرچ کے اندر یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ جب اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو مردوں اور عورتوں کی ججمنٹس کے اندر کیا فرق پیدا ہوتے ہیں. دیکھا یہ گیا کہ خواتین کی پرسیپشن آف ڈسٹینس زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس بات سے کہ وہ ایک نئے راستے سے انہیں جانا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ راستہ زیادہ چھوٹا ہے یا زیادہ بڑا ہے. And I would like to bring your attention to the point that females would come to think that the distance from point A to point B is more, or the distance from point A to point B is less, just because of the addition of the new streets. ان کا اندازہ ڈسٹینس کے بارے میں زیادہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے اور کم کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. However, compared to females, when it comes down to males, ان کی perception more or less زیادہ accurate ہوتی ہے ان ڈسٹینسز کے بارے میں جب نئی اسٹریٹس بن جائیں اور انہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ایک نئے راستے کے ذریعے جانا پڑے. The next research that I have over here to quote is, women base their judgments on inferences from travel paths, while men approach the task in more spatial manner. دیکھا یہ گیا کہ خواتین جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کے راستے کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہیں یا اندازہ بناتی ہیں تو ان کے لیے ٹریول پاتھ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. However, جب مرد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یوزلی اسپیٹیل ججمنٹ کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا ڈسٹینس کتنا ہے، اور یوزلی یہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پرسیپشنس زیادہ سے زیادہ ایکوریٹ ہوں، اور اس ایفرٹ کے اندر وہ کم از کم خواتین کی نسبت زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں. Students, this was our discussion about the gender differences. Now the next important point I have is socio-economic differences. کیا socio-economic differences کی وجہ سے بھی ہمارے cognitive maps بنانے کی صلاحیت پر فرق آتا ہے؟ Different researches were conducted and I have one over here to quote for you. Cognitive maps of people low in socio-economic status are less complete and accurate than are individuals from higher socio-economic status. This research was conducted by Mr. Orleans in 1973 and then further conducted by Gottchild in 1974. Students, اس ریسرچ کے فائنڈنگس کچھ اس طرح سے تھے کہ جو لوگ لوور سوشو اکنامک کیٹیگریز سے آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی ارننگ اور انکم کیپیسٹی کافی کم ہے، ان کے کوگنیٹو میپس یوزلی اتنے ڈیٹیلڈ نہیں ہوتے کمپیئر ٹو دا پیپل جو لوگ ہائر سوشو اکنامک کیٹیگریز سے آتے ہیں. Now why are these differences? I invite you to think about it. Before I take you to the next part, which is how experience plays an important role in building up people's cognitive maps. Students, جب ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی انڈیویجول ڈفرینسز کافی زیادہ ہوتے ہیں. مثلاً جب آپ کسی جگہ سے زیادہ فیملیئرائز ہیں، کسی جگہ پر آپ کا آنے جانے کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، تو دس از ویری نیچرل تھنگ کہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں راستے زیادہ آسانی سے سمجھ آتے ہیں اور آپ کا کوگنیٹو میپ بھی اس جگہ کے بارے میں زیادہ بہتر ہوگا. پیپل ڈرا مور ایکوریٹ اینڈ ڈیٹیلڈ میپس آف ایریاز ان وچ دے ہیو ہیڈ مور ایکسپیرینس، اور جن جگہوں پر آپ کا ایکسپیرینس کم ہے وہاں پر نیچرلی آپ کے جو کوگنیٹو میپ بنانے کی صلاحیت ہوگی وہ تھوڑی سی کم ہوگی. However, there are certain professions or there are certain type of people who especially work hard in building up their capacity to build up their cognitive maps very, very fast and very, very accurate. For example, the soldiers in the armed forces are trained to build up the cognitive maps very, very fast because they are trained کہ وہ کسی بھی environment کو اس کے مختلف parts کے اندر convert کر سکیں اور اس environment کو immediately اپنے mind کے اندر preserve کر سکیں because this kind of information may play a vital role for themselves. Similarly, there are different people جن کا business requires them to travel to many different places. Now these people, when they go to different cities or different countries of the world, they are not only skilled by their experience, but they are also trained through their conscious efforts to build up fast and quick cognitive maps of different places. Students, the next factor that impacts people's ability, or based upon which we can categorize people with reference to their individual differences to making cognitive maps, is mobility. It is very easy to understand, and there is nothing surprising that if a husband is a working person and wife is a housewife, then husband is going out to the office every day. Husband has the job to go through the city and go to different places. So naturally, husband would be more trained and his perception and cognitive maps about the city would be more accurate
than the housewife who spends most of her time at home. इसी वजह से हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको जब जेंडर डिफरेंसेस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि वे बैक इन 1970 दैट रिसर्च वाज कंडक्टेड इन विच इट वाज फाउंड कि कॉग्निटिव मैप्स जो हैं वो ख़वातीन के ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते, उनके अंदर ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन नहीं होती कंपेयर टू मेल्स। तो शायद उसकी वजह ये हो कि इन 1970 ज़्यादातर ख़वातीन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ना हो, लेकिन आजकल के ज़माने में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना काम करना पड़ता है और ख़वातीन की प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी इस कॉग्निटिव मैप बनाने की सलाहियत के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया हो। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के ऊपर मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ कॉग्निटिव मैप्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। वी कैन कॉल इट अ स्मॉल एक्टिविटी। आई वुड जस्ट वांट यू टू इमेजिन फॉर अ लिटिल व्हाइल, लेट अस सपोज दैट वेडनेसडे इज़ अ वेरी वेरी बिजी डे फॉर यू। बुध के दिन आपको क्या क्या काम करने हैं, मैं उनकी एक छोटी सी लिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। Number 1 is you have to be in professor's room at 7:30 a.m. for a research meeting. Right after you have conducted this research meeting, number 2 important task is that you have across the campus at about 9:30 a.m. After your class is over, you also have a committee meeting in the administration building at about 10:30. Then when the committee meeting is over, then you have to get to another place, which is the post office, in order to post your letters. After you have posted your letters, you have to go to your bank to submit your paycheck so that you could get the money and you could pay the bills of your utilities. After that is over, you have to come back to the campus and attend one more class. And right after attending that one more class, you actually have to go pick up your friend and go for your cricket practice. And in all this while, if you are doing everything very, very quickly and very, very fast, you have to have the opportunity to give yourself a break sometime during the afternoon and have your lunch. And simultaneously, you are meeting with different colleagues and you are having different types of discussions with them. And along with that, different thoughts are going across in your mind. Now, Wednesday is really, really busy day. The question is, can you carry out all of those activities on Wednesday? Of course, you can say that this is not a big miracle. I do it every day. However, let us imagine that you are new in the campus and you are out of your town. Can you still conduct all of these activities with the same speed at the same rapid rate? You might say that, well, maybe in the first week or 10 days, I might not be able to pull all of these errands in exactly about the prescribed time. So why would you say that? It is only because that your cognitive map has not been properly developed yet, and that is why your speed would be much reduced to conduct yourself in the given environment. Students, यहाँ पर हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हमने डिस्कस किए था कॉग्निटिव मैप्स के बारे में डिटेल में। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ फंक्शंस दैट कॉग्निटिव मैप्स फर्निश फॉर आवरसेल्व्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते उम्मीद करता हूँ कि आपका वक्त खुशगवार गुजरेगा और आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।